अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची में आज फिर 12 जानें बेमौत मारी गई हैं। शेरशाह के इलाके में होने वाले गैस धमाके ने इमारत तबाह कर दी। एक बार फिर तबाह हाल इमारत तजावुजात का शाखसाना निकली और कराची में तजावुजात का मसला है कि किसी सूरत हल होने का नाम नहीं ले रहा और अलमिया ये है कि ये हादसा भी बहुत से सानहात की तरह दब जाएगा। उधर वजीर आजम इमरान खान समझते हैं घरेलू सार्फिन गैस को तरस रहे हैं। अब पंजाब की टेक्सटाइल सनत को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। हुकूमत का दावा है कि सिर्फ बिजली बनाने वाले कैप्टो पावर प्लांट्स की गैस रोकी गई है। सनती शोबे की दुहाई है कि प्रोसेसिंग के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं है। दोनों जानिब कीमत पर तनाज़े पर भी मुतजाद दावे हैं, लेकिन गैस की अदम फराहमी एक संगीन मसला बन गया है जिससे आम सारिफ से लेकर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट तक मुतासर हो रही है। इस माहौल में पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का दंगल सज गया है। कल इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाब का पहला मरहला अंजाम पजीर हो रहा है। इस पर यही कहेंगे कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके अब अवाम इस इंतखाब में क्या फैसला देते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि क्या अवाम आने वाले इंतखाब में इन हुकूमतों की कारकर्दगी को असेस कर सकेंगे या फिर हुकूमत और अपोजिशन जो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है कि तुम चोर, तुमने करप्शन की, ये मामला एक तरफ से नहीं दोनों जानिब से है। जो मेहमान प्रोग्राम में हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं अमजद अली खान नियाजी साहब, मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नियाजी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कराची सानहे में एक तो MNA आलमगीर खान के वालिद भी जाँ बहक हुए, आपके साथ उस पर भी ताज़ियत। कराची के जो हालात हैं, ओनरशिप तो आप सब जमातों की बनती है जिन्होंने वहाँ से वोट लिया है, तजावुजात पर बात भी आप सब करते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, पहले तो मैं आपके तवज्जुह से अपने भाई आलमगीर खान से ताज़ियत करूंगा कि अल्लाह ताला उनके वालिद को जन्नत में आला मकाम दे और इस दुख और सानिया से उसे हिम्मत और हौसला दे, उनसे नंबर्द आजमा हो सके। पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा कि तजावुजात, चूंकि बहुत सारी चीजें हैं जो 18वीं तरमीम के बाद जो है वो प्रोविंस के अंदर चली गई हैं और बहुत सारे एक्शंस गवर्नमेंट्स, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने ही लेने हैं। बेशक इसमें देखें, हम समझते हैं कि कराची एक रोशनियों का शहर था और उसे अब जो है वो कचरा कुंडी बना दिया गया है। आज भी कराची जो है वो सबसे ज्यादा, मैं समझता हूँ, आपका जो 49% से ऊपर जो है आपका जितना भी बजट है वो रिसोर्सेज हैं वहीं से आपके पास आते हैं। तो हम सबका फर्ज था कि उसका ख्याल रखते, लेकिन बदकिस्मती से चूंकि वहां पे जो हुकूमत है वो आपको पता है पीपल्स पार्टी की है। अब उन्होंने उसकी जो हमारी समझ से बालातर है कि इवन आके अब रेस्क्यू भी जो है नालों का सिलसिला हो या कराची को जो पैकेज दिया गया वो फेडरल गवर्नमेंट अभी जो है वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको अभी जितनी भी फंडिंग है फेडरल गवर्नमेंट ने की है। तो फिर वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिर्फ बयानात दे रही है या वहाँ से जितने भी हैं वो करप्शन ही कर रही है? क्योंकि आज दुनिया के जो बहुत सारे ममालिक हैं जो शहरी थे वो कराची आते थे और कराची रहना पसंद करते थे। कराची आप और मैं भी रहना, मतलब वहाँ पे जाके अच्छा लगता था, लेकिन आज वहाँ की हालात देखें कि वहाँ पे नालों पे जो सैलाबी पानी जब आता है तो उसके आगे बंद होते हैं और सारी जो है फिर क्या होता है, पूरा कराची डूब जाता है। अब उस पे आपको भी मिल में है कि जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आ जाता है। तो ये नियाजी साहब, वैसे लाहौर में दुनिया आना बड़ा पसंद करती है, मगर जो लाहौर में भी हालात हैं यहाँ पे लाहौरियों के लिए भी सांस लेना मुश्किल है। ये ना हो कि आपको आने वाले दिनों में ये भी इल्जाम किसी और पर डालना पड़े। आयशा, इसके लिए आपने देखा होगा पहले तो हमारे अपोजिशन लीडर अक्सर आपको बूट, बड़े बड़े बूट जो है वो लॉन्ग बूट पहने नजर आते थे बारिश के दिनों में, लेकिन फर्स्ट टाइम आप पिछले कुछ अरसे से देखें तो आपको वो पानी नजर नहीं आता। उसके लिए थोड़ी प्लानिंग की गई है कि वाटर जो है उसके अंदर जो है बेहतरी लाई गई है, सीवरेज सिस्टम को बेहतर किया गया है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है कि हम इन मामलात को, आप पंजाब के रेस्ट ऑफ द पंजाब भी आपने देखा होगा, ठीक है, पिछले अपने 74 साल में कौन सा आपने सिस्टम बेहतर किया,
کہ جس کی وجہ سے آپ فخر سے کہہ سکیں جی کہ آپ نے چلیں نیازی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. جو سسٹم 3 سال میں بہتر ہوا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, کراچی میں جو حادثہ ہوا یہ عمارت ایک نالے پر تھی, اور ایسی عمارتیں کتنا بڑا خطرہ ہیں یہ آج یقیناً سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, مگر سعید غنی صاحب آج یہ کہہ رہے تھے بات کرتے ہوئے کہ نالوں سے تجاوزات ہٹایا جانا چاہیے. کس نے ہٹانی ہے؟ سب سے پہلے تو نیازی صاحب سے میں تعزیت کرتی ہوں. خود بھی چاہوں گی میں عالمگیر خان صاحب کے والد جو ہیں آج اس دھماکے میں جاں بحق ہوئے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. نیازی صاحب, یہ آپ کے ساتھ جو نفیس لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ سارے ان کے زمانے میں پہ قبضے ہوئے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, حکومت ہے اس کو ایک قارون کا خزانہ ہے کہ جو نفیس لوگ ہیں ان کے زمانے میں لوگوں سے لے کر انہیں یہ جگہیں بیچ دی گئیں, اور وہ اپنی معصومیت میں کسی چیز میں اگر بے وقوف بن گئے تو ہم انہیں بڑے بڑے محل جو ہیں وہ ریگولرائز کر دیں اور ان کو اٹھا کے پھینک دیں. یہ نہیں کیا جا سکتا. ہمیں آپ پیسہ دے دیں, کچھ نہیں تو ہمارا ڈیو شیئر دے دیا کریں پورا جو ہے, اور ہم ان کو بہتر طریقے سے سیٹل کر دیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی. آپ کو تو 4 سال ہو گئے, معیشت ٹھیک نہیں کر سکے, دوسروں پہ الزام ڈالتے ہیں, کبھی دنیا پہ الزام ڈالتے ہیں, کبھی کسی پہ ڈالتے ہیں. گیس نہیں ہے, آپ نے LNG کے جو سودے کیے اس پہ بات نہیں کرتے. بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھا رہے ہیں, دنیا میں پیٹرول کی قیمت کیا ہو گئی, آپ کے ہاں کیا ہے. ہمیں یہ باتیں کرتے ہوئے سوچنا چاہیے. آپ کو یہ تو یاد ہے کہ زیادہ بارش ہو تو زیادہ پانی آتا ہے, جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ یاد نہیں ہے جو آپ کی وزیر صاحبہ کہتی ہے زیادہ گاڑیاں چلیں تو زیادہ اسموگ ہوتا ہے. تو میں بھی جب سے لاہور سے آئی ہوں, حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکی, اتنا اسموگ ہے. تو جو ہماری شہری صورتحال ہو گئی ہیں, جو ہمارے کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں. شیلا صاحبہ قطع کلامی کی معذرت, نیازی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 18ویں ترمیم میں کام کی بات کر لوں. جی کریے. جو کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں اور جو ہمارے شہروں کی صورتحال ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ساری سیاست ایک جگہ رکھ کے کہیں ہمیں بیٹھ کے اس پہ ایک سنجیدہ بات کرنی چاہیے, چاہے پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہے, کہ ہمیں کرنا کیا ہے ایسے لوگوں کا جو وقت کے حکمرانوں کے ہاتھوں بیوقوف بن کے مختلف جگہ بسا دیے گئے. ٹھیک ہے. شیلا صاحبہ, نیازی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ کریکٹ بھی کیجئے گا, خالصتاً اب یہ صوبائی مسئلہ نہیں ہے, یہ جو تجاوزات کا معاملہ ہے, جب آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ چیک کرنا چاہیے کس نے اجازت نامے دیے, کب دیے, تو تیسرا مستقل دور ہے آپ لوگوں کا. آپ کلپریٹ سامنے لائیں, کینسل کیے جائیں ایسے معاملات. یہ تجاوزات کا مسئلہ ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک حکومت اکھاڑ کے پھینک دے تو ایک حکومت پھر مستقل حکومت کیسے نہ ہوگی کہ اگر وہ یہ نہ سوچے کہ ان بیچاروں کو کوئی متبادل جگہ دینی ہے یا ایکول اماؤنٹ دینا ہے. ہمارے پاس جگہ ہے نہ اماؤنٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم اکھاڑ کے کہہ سکتے ہیں. چلیں, کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں شیلا صاحبہ, گزشتہ 13 سے 14 سال میں ایک بھی غیر قانونی NOC جاری نہیں کیا ہوگا آپ کے دور میں وہاں؟ اگر 13 سال میں جاری کیا ہے تو ہم مجرم, اگر 13 سال سے پہلے کا ہے تو آپ ان کے نام لے کے ان کو مجرم ٹھہرا دیں. علی گور بلوچ صاحب, کراچی میں سانحہ کون ذمہ دار ہے؟ ایک تو ہمارے یہاں کچھ یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ذمہ داری, جیسے PTI کی جانب سے آپ دونوں جماعتوں پر ذمہ داری, شیلا صاحبہ نے نفیس لوگوں کی بات کی جو ہر دور میں کسی نہ کسی کے اتحادی رہے, آپ کے دور میں آپ کے اتحادی, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اتحادی, آج ان کے اتحادی. تو سر کہیں تو ہمیں ذمہ داری ڈالنی پڑے گی, ورنہ عوام کو کیا میسج ہے کہ جو ذمہ داران پارلیمان میں ہیں وہ بھی ذمہ دار نہیں کسی کام کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عائشہ, اکثر ایسے ہی ہوتا ہے آپ کے پروگرام میں کہ جب تیسرے بندے کی باری آتی ہے تو پھر آپ کی بریک آ جاتی ہے. اگر بریک آئے تو پلیز کائنڈلی میرے کولیگ جتنا ٹائم آج نہیں آئے گی سر, آپ بات کریں. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو شیلا رضا صاحبہ نے جو بات کی ہے, میں مطلب ہے کہ ان کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی ایک میرٹ پہ ایک بات کی ہے کہ جو جتنی بھی ناجائز تجاوزات ہیں, دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کس پولیٹیکل گورنمنٹ سے مراد کے ظاہر ہے. یہ سبجیکٹ ہوتا ہے لوکل باڈیز کا, جو نقشے پاس کرتے ہیں, جو جہاں پر اجازت دیتے ہیں,
یا انکروچمنٹ بھی ایون ہوئی ہے تو پھر وہ لوکل باڈیز کا بھی ہے اور صوبائی گورنمنٹ کا بھی سبجیکٹ بنتا ہے. تو اس ایک سروے کروانا چاہیے اور ان جماعتوں کا اور ان لوکل باڈی کے سسٹم جن میں یہ نجائز تجاوزات ہوئی، جن میں یہ نقشے پاس ہوئے اور جن افسران کے دستخطوں سے یہ پاس ہوئے، تو ان کی ضرور رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے، میڈیا پر بھی ان کے نام آنے چاہیے اور عوام کو پتہ بھی چلنا چاہیے. اور اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ زیادہ وقت تو ادھر ایم کیو ایم کا رہا ہے، کراچی کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر کسی صوبائی حکومت نے بھی کسی کی کوئی پشت پناہی کی ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کی ہے یا نہیں کی. لیکن بہرحال یہ کراچی کا معاملہ آپ کو پتہ ہے بڑا سنگین ہے اس حوالے سے، اور عدلیہ نے بھی نوٹس لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تو انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو صوبائی حکومت بھی انیشیٹو لے سکتی ہے کہ وہ بلکہ شہلا رضا صاحبہ کی پارٹی کے پاس زیادہ ٹائم ہے کہ وہ انکوائری کروا کر ان چیزوں کو ایکسپوز کرے اور ان کے نام جو ہیں وہ اخبارات میں دے، میڈیا پر دے، ان کے خلاف انکوائریز بھی کرے، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جن لوگوں نے نجائز تجاوزات کروائی اور جن کے دور میں. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی آپ نے انٹرو میں عمران خان نیازی صاحب کی ایک بات، اور پھر میں اپنے بھائی جو ہے امجد نیازی صاحب، یہ بھی ان کے دستے راس ہیں اور میرے بھائی ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے، کہ عمران نیازی صاحب کرپشن پر بھاشن دے رہے ہیں. مطلب ہے کہ یقین کریں کہ اگر چٹکیاں کاٹ کے بھی بندہ ہنسی روکے تو نہیں رکتی. کہ بھائی اگر آپ بات میاں نواز شریف سے اور شریف خاندان اور بھٹو خاندان کی بات کس الزام کے اوپر جو تھے، اچھا علی گور بلوچ صاحب والد تک نہیں جاتے، مرحوم لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، وہ صرف کرپشن کی بات نہیں کر رہے، وہ پاکستان کے بگاڑی آپ دو جماعتوں پہ ڈال رہے ہیں، قبول کرنی کر لیں. میری گزارش سن لیں. نہیں عائشہ بخش، مجھے ایک بات سے اختلاف ہے. جب نیازی صاحب کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو پھر ہمارے ٹی وی اینکر کو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے لیڈران کے خاندانوں پر الزام لگائے، ان کی فیملیز پر لگائے، ان کے جس پر لگائے. بات کو ختم کیا کریں نا، سن نہیں سر، قطع کلامی کی معذرت، میری بات سن لیں، میں بالکل آپ کی بات سن رہی ہوں، بٹ میں یہ کہتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی کسی پر پرسنل کامنٹ نہ کرے، جس ذمہ داری کے ساتھ جس پوزیشن پر موجود ہیں اسی ذمہ داری کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں. دیکھیں میں اسی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. دوسری گزارش یہ ہے کہ جب اگر کمپیریزن کرنا ہے تو ضرور کریں. کمپیریزن آپ کس طرح کر سکتے ہیں گورنمنٹس کا؟ بات کی گئی ہے، اگر میرے لیڈرز پہ بات کی گئی ہے تو مجھے بھی بات کرنی. جی جی، میں بالکل شہلا صاحبہ آپ کا جواب لوں گی، بالکل لوں گی. آپ کی طرف آتی ہوں. علی گور بلوچ صاحب مکمل کریں. میری بات تو مکمل ہونے دیں. جی جی کر لیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر کمپیریزن کرنا ہے تو پیپل پارٹی کی گورنمنٹس رہی، نون لیگ کی گورنمنٹس رہی. آپ 4 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہیں. جب سے یہ آئے ہیں پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کر کے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے. اور مخالفین کو کہ یہ وکٹمائزیشن ضرور کریں، لیکن کمپیریزن کریں نا ہمارے ساتھ کہ اگر ہم کرپٹ تھے تو ہمارے ٹائم میں کیا فیکٹس اینڈ فگر تھے، ہمارے وقت میں معیشت کیسی تھی، ہمارے وقت میں مہنگائی کی صورتحال تھی، ہمارے وقت میں باہر سے انویسٹمنٹس کتنی آئی، ہمارے وقت میں پاکستان کا انفراسٹرکچر کتنا بہتر ہوا، اور ان کے ٹائم میں جو بیڑا رکھ ہوا ہے اس کا بھی ذکر کریں. عائشہ یہ ہے کہ ہمارے وقت میں 5 روپے کا زمیندار کو بجلی کا یونٹ ملتا تھا. آج جو لوگ بل بھر رہے ہیں وہ 15 سے لے کر 20 روپے اور 25 روپے فی یونٹ ہے. کھاد یوریا ملک میں مل نہیں رہی. ڈی اے پی جو ہے وہ بلیک ٹریڈ میں 10,000 کے قریب بوری جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. ہسپتالوں میں چلے جائیں ادویات غائب ہیں، اور اگر کسی غریب نے ٹیسٹ کروانا تو اس کو پیسے دے کر کروانا پڑتا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ آٹے کا کیا صورتحال ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ گھی کی کیا صورتحال ہے. علی گور بلوچ صاحب آپ کے سارے پوائنٹ آ گئے ہیں. میں نیازی صاحب کا پوائنٹ لے کے شہلا صاحب کے نیازی صاحب وزیر اعظم بار علی گور بلوچ صاحب بات آگے بھی تو چلنی ہے نا. نہیں میری بات تو مجھے بات سمیٹنے تو دینا، مجھے بات ختم تو کرنے دینا. سمیٹیں. جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو موجودہ حکومت ہے، کیا یہ ہر چیز کی ذمہ دار کرونا کو ٹھہرائے گی؟
ان کے پاس بڑا ہم تو نہیں سر، زرداری خاندان، بھٹو خاندان اور شریف خاندان ذمہ دار ہے. آج تو گورنر سندھ بھی بولے ہیں، انہوں نے ڈبل شریف کا ہے. کیا ان کی کرپشن جو ہے وہ کرونا کے نیچے چھپ جائے گی؟ کیا چینی کی کرپشن کرونا کے نیچے چھپ جائے گی؟ کیا کرونا کا فنڈ جو اربوں روپے کا پاکستان میں آیا، چلیں اب جواب لینے دینا، دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیا. ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب، علی گور بلوچ صاحب ٹھہریے، میں واپس آؤں گی آپ کی طرف. بلوچ صاحب ٹھہریے. نیازی صاحب، آپ کی جماعت کی جانب سے، آپ کے لیڈر کی جانب سے بگاڑ کی نشاندہی کرتے ہوئے بڑا سلیکٹیو ہے. 2 خاندانوں کا نام لے رہے ہیں. یہاں پر آمریت کے سال گزرے ہیں، 2 آمرانہ حکومتیں رہیں، وہاں ذمہ داری فکس نہیں کرتے. ان کے ادوار میں اور آمرانہ ادوار میں جو لوگ حکومتوں کا حصہ رہے وہ آج آپ کی حکومت کا حصہ ہے، مگر پھر بھی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اپوزیشن جس نظر سے دیکھ رہی ہے وہ کہتی ہے مہنگائی، معیشت نیچے، چیزیں بلیک میں میسر ہیں. آپ کے وزراء کہتے ہیں اچھا 3 کا نہیں تو 7 کا ملتا ہے، کیا ہو گیا اگر تھوڑا مہنگا ہو گیا، کچھ نہیں مل رہا تو صبر کر لو. سر، اپنا احتساب بھی کرنے پر یقین رکھتے ہیں آپ لوگ؟ عائشہ، پہلے تو مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو غور سے سنیں گی. میں اس کے لیے کچھ مثالیں دوں گا. سب سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں جتنی بھی ہماری انڈسٹری تھی وہ نیشنلائز کر لی گئی راتوں رات، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی جتنی بھی معیشت ہے وہ آپ نے خود ہی اڑا کے رکھ دی تھی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، آپ سے ایک حصہ آپ سے الگ ہو گیا. تیسری بات ہے کہ جب ان کی باری آئی، میں زیادہ لمبے میں نہیں جاتا، ملک سوارو قرض اتارو کی مہم چلائی گئی، وہ پیسے کہاں گئے، کدھر گئے، آج تک کوئی پتہ نہیں ہے. دوسری بات کہ وہاں سے جتنے بھی فارن اکاؤنٹس تھے آپ کے پاکستانیوں کے تھے یا پاکستان سے باہر رہنے والے ہمارے اوورسیز پاکستانی تھے، آپ نے وہ آل ایٹ ونس آپ نے وہ فریز کر دیے اور اعتماد کو دھوکہ دیا. یہ بہت سارے دیکھیں ہر ملک کے اندر جو اس قسم کے واقعات ہیں وہ آپ کی اکانومی کو لانگ ٹرم میں سمجھتا ہوں نقصان دیتے ہیں. پھر آپ نے اتنے مہنگے بجلی کے معاہدات کیے دنیا میں، سب سے آج چائنا کے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیوں اتنی ترقی ہوئی، تو اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے چیپ انرجی کے اوپر جو دی. بڑے ڈیم کیوں نہیں بنائے آپ نے؟ جو آج کا میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے ڈیم آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے، آپ کے پاس ریزروائر ہونے چاہیے تھے، لیکن نہیں ہے. تو کیا یہ راتوں رات مطلب بن تو نہیں سکتی؟ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو 3 سٹارٹ کیے ہیں، کاش کہ آج بنے ہوتے. یہ چیزیں آپ کی اکانومی میں مطلب پورا ایک عمل دخل ہے یہ سارے عوامل، اور اس سے کیا ہوا؟ آپ بالکل تاریخ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بے شک نیشنل ڈیبیٹ ہو جائے کہ کیا ان عوامل نے پاکستان کی تاریخ کے اندر جو کرائسس پیدا کیے کتنا عمل دخل تھا اور ہے. آپ کو یقیناً اس کے اوپر تمام میں سمجھتا ہوں معیشت کے جتنے بھی ماہرین ہیں وہ ایک ہی بات کریں کہ یہ جو عوامل تھے انہوں نے ملک کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا اور پاکستان آج کرائسس میں ہے. تو اس میں کوئی خان صاحب نے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ غلط بیانی سے تو کام نہیں لیا. نیازی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، میرا سوال لیجئے گا. اس وقت ملک میں گندم چینی جو ہو رہی ہے امپورٹ ہو رہی ہے، بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے میسر نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی لوور مڈل کلاس کے لیے 20% سے اوپر جا چکی ہے. کب تک آپ کی حکومت یہ کہتی رہے گی 3.5 سال ہو گئے آپ نے الیکشن میں جانا ہے کہ یہ سب کچھ ماضی کی حکومتوں کا ہے؟ کنٹینیوٹی آف پالیسیز بھی ہوتی ہیں اور ہر حکومت کا اگر اپنی پالیسی کامیاب نہیں تو الیکشن میں پتہ چل جاتا ہے. آپ نے جتنا جواب دیا آپ نے پھر سیاسی حکومتوں پہ رکھا. درمیان میں آمریتوں کے دور گزرے ہیں، ضیاء کا دور گزرا ہے، مشرف صاحب کا دور گزرا ہے، دونوں دور 10-10 سال کے قریب سے زائد کے بھی وہ کہیں میٹر نہیں کرتے کہ اس دور میں ملک نے کیا ارن کیا اور کیا لوز کیا. اور کیا آپ کے 3.5 سال کہیں میٹر نہیں کریں گے کہ اس کا احتساب ہونا چاہیے کہ اس حکومت میں بہت سے ایسے وزراء بیٹھے جو ماضی کی 3 حکومتوں کا حصہ تھے؟ میں نے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے کوئی مارشل اللہ کا دور تھا اس کے ذمہ دار کون ہے. اگر اس نے معیشت دیکھیں، میرے پاس معیشت کو نقصان پہنچا. اور پھر آپ نے جو بات کی بجلی کی، آج بجلی جو ہے وہ مہنگی کیوں ہے؟ آپ کے پاس جو جتنی بھی آپ کو دیکھیں، آپ جب معاہدہ کرتے ہیں کہ بجلی یوز کرو گے نہ کرو گے تب بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، تو پھر آپ نے اتنے مہنگے جو سودے ہیں وہ کیوں کیے؟
اور آپ نے اپنی جو ہے وہ جو ہائیڈل پہ ہے وہ اس پہ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو یہ چیزیں تو ہے جس میں آپ کو لاس ہوتا ہے، آپ کو اتنے بڑا آپ کو سرکولر ڈیٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے مہنگے جو معاہدات ہیں وہ آپ کے گلے تک آ چکے ہیں، پھر آپ نے قرضے لیے۔ ٹھیک ہے، میں شیلا رضا صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بے نظیر اور نواز شریف دونوں کو جانتا تھا، دونوں کرپٹ تھے، جب انہیں اقتدار ملا تو انہوں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا۔ ابھی نیازی صاحب نے بھٹو دور کی انڈسٹری کی نیشنلائزیشن سے شروع کیا اور پھر سیاست دانوں کے دور کو صرف تنقید کرتے ہوئے اپنے معاملات کنکلوڈ کیے کہ ماضی کے دور کے معاہدے وہ بجلی کو لے کے ہیں یا اور معاملے کو، اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں جو پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لوگ جو تھے وہ ان کے مخالف نے بھی کبھی ان کے اوپر کرپشن کا چارج نہیں لگایا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو عدالتوں میں گھسیٹا جاتا رہا، کچھ ثابت نہیں ہوا۔ آصف علی زرداری صاحب پہ ابھی کہا گیا ہے کہ بھائی نیب کر کیا رہی ہے، اور آپ پارٹی فنڈنگ کیس سے بھاگے ہوئے، آپ کے لوگوں کو نیب میں بلایا نہیں جا رہا۔ ایک جسٹس وجیہ آ گئی، اب ایسے بل آئے تو انسان کو بولنے سے پہلے اپنے منہ کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے خط کو بھی دیکھنا چاہیے، تمیز بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہے جواب ایسے لوگوں کا، اگر کسی کی لیڈرشپ تک پہنچیں گے اس سے زیادہ برا پہنچیں گے، اس سے زیادہ جواب دوں گی۔ آپ نے کھڑا کر رکھا ہے محترمہ فریال صاحبہ کو اتنے دنوں سے، اپنی بہن کو باہر سے باہر بھگا دیا جادوئی سلائی سے، تو ہمیں بھی یہ جواب دینے آتے ہیں، ہمیں بھی یہ باتیں کرنی آتی ہیں، ہمیں بھی کہنا آتا ہے۔ اگر آپ بھٹو کے والد کی کہاں سے اتنی جائیدادیں تھیں جو آپ کی بہنوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ باتیں اگر نیازی صاحب نہ کریں تو بہت بہتر ہوگا، ورنہ بہت برے جواب ہمیں دینے آتے، اور ہم صرف اس لیے نہیں دیتے کہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے، لیکن یہ آج میری طرف سے تو فائنل وارننگ ہے، ورنہ میں اس سے برے جواب دوں گی۔ اب بات یہ ہے شیلا صاحبہ، لیکن صورت یہ صرف ایک وارننگ کا جواب تھا، میں یہ جواب دینا نہیں چاہتی اور نہ میں اس گندی سیاست میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں یہ جواب نہیں دینا میں آپ سے چاہتی۔ لیتی ہوں شیلا صاحبہ، بات مکمل کر لیں تو آپ رسپونڈ کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے، دیکھیے ایک وقت تھا کہ ان کے لوگ جو تھے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی بات کرتے تھے کہ جناب وہ بالکل جو ہے برابر ہے، اور یہ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس جو رننگ فسکل ایئر ہے، رواں مالی سال جو ہے، اس میں 17 بلین ڈالر جو ہے وہ متوقع ہے۔ اور میرے ساتھ کل پروگرام میں جمشید چیمہ صاحب تھے، اور وہ مختلف جو تھے وہ فگر دیتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی فگر ساری اچھی، سب کچھ اچھا، کیا عوام جو ہے چلیں دوسری عوام کو تو چھوڑ دیں، گورنمنٹ سرونٹ کی جو آپ نے تنخواہیں کتنے % بڑھائیں، جبکہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، بقول آپ کے انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے ہوا ہے، انٹرنیشنلی مہنگائی ہے، انٹرنیشنلی مہنگائی میں بھی 44 ملکوں میں پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے ملک کی انفلیشن ہوتی ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، روزانہ کسی نہ کسی شکل میں، کبھی 78 پیسے، کبھی 5 پیسے، کبھی 10 پیسے، کبھی 40 پیسے اضافہ ہوتے ہوتے ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے۔ عمران صاحب، میں دیکھیں ابھی بھی صاحب کر کے بات کر رہی ہوں، اگر وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ عمران صاحب اپنی اسپیچ میں کہتے تھے کہ جب روپیہ 1 روپے نیچے جاتا ہے اور ڈالر 1 روپے اوپر جاتا ہے تو کتنی مہنگائی ہوتی ہے۔ آج دیکھیں کتنا جو ہے پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ پستی کا شکار ہے۔ یا ہم اگر بجلی اور گیس کی باتیں کر لیں تو ایک تو گیس آ بھی نہیں رہی ہے، اوپر سے ابھی میں نے کل بھی پڑھا تھا کہ اس کی بھی قیمت میں اضافے کا امکان ہے۔ بجلی کے یونٹس کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ذرا اندازہ کریں کہ ہمارے زمانے میں انٹرنیشنلی جو ہے پیٹرول کی پرائس کتنی زیادہ ہائی تھی، اور اس کے باوجود بھی ہم نے کتنا قرضہ لیا تھا۔ اور یہ بھی بتائیں کہ یہ جو گندم ہے یہ پرویز مشرف کا جانا ٹھہرا تھا، اور ہم نے آتے ہی سپورٹ پرائس بڑھا کر کس قدر اچھا کیا تھا۔ ساری ہماری ایگری بیسڈ پالیسی تھیں
تو تھوڑا سا اپنی معیشت کو اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ویسے تو ہم سب کرپٹ ہیں، لیکن جو ہمارے لوگ آپ لیتے ہیں وہ نہیں ہوتے. آپ بے شک ہمارے منسٹر لیتے رہیں لیکن اپنی پالیسیز پہ نظر ڈالیں. تو دیکھیں یہ اکھاڑ پچھاڑ کی سیاست اچھی بات نہیں ہے. اس سے 1 گھنٹہ ٹی وی کا گزر جائے گا، آپ جس جگہ پہ کھڑے ہوں گے اوئے اوئے کر کے آپ اپنا ٹائم پاس کر لیں گے، لیکن ملک پیچھے جا رہا ہے. شہلا صاحبہ نے اپنا پوائنٹ بڑے اچھے سے رکھ دیا. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بلوچ صاحب سے ان کا جواب لیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. علی گور بلوچ صاحب، وزیر اعظم کا بیان اپنی جگہ پر، مگر آج تو گورنر سندھ نے بھی شریف خاندان کو ڈبل شاہ کہہ دیا ہے. کیا نون لیگ ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈبل شاہ تو میرا خیال ہے خان صاحب پر زیادہ سوٹ کرتا ہے. انہوں نے تو ڈبل شاہ کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ابھی لاجک دیتے ہیں کہ ابھی امجد بھائی بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے دور میں بجلی کے جو تھے وہ معاہدے جو تھے وہ مطلب ہے کہ وہ مہنگے ہوئے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ اپنی ناکامیاں جو ہیں یہ ہمارے پروجیکٹس کے پیچھے نہیں چھپا سکتے، اور ہمیں کرٹیسائز کر کے یہ جو ہے نا یہ لوگوں کو لالی پاپ نہیں دے سکتے. صورتحال یہ ہے کہ جب ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے اس وقت ملک میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. عائشہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے. اور ہمارے لیے چیلنج یہ تھا کہ ملک میں انرجی کرائسس پر قابو کیسے پانا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی میں اس وقت ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے تھے اور کس طرح سے ہوتے تھے. پھر ہم نے مطلب ہے کہ ضرب عضب بھی میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم میں ہوئی. یہ بتائیں کہ اگر ہم نے جو وہ معاہدے مہنگے کیے تھے تو ہم نے لوگوں کو بجلی جو ہے وہ سستی کس طرح سے دی. آپ نے تو آ کے جو ایک غریب بندہ تھا جس کو کہ پہلا جو 100 یونٹ ہے اس کے اوپر سبسڈی ملتی تھی، آپ کی حکومت نے تو وہ بھی ختم کر دی. ہمارے دور میں جو 5 روپے کا میں نے یونٹ بتایا، آپ اس کو 25 روپے کا جو ہے وہ دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ڈالر کی جو قیمت تھی وہ ہم نے جو کنٹرول رکھی، وہ مطلب ہے کہ آپ نے تو پاکستان کے پیسے کی اتنی ڈیویلیویشن کر دی کہ آج بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا، تمام ممالک سے جو کرنسی ہے وہ ہماری زیادہ ڈیویلیٹ ہو چکی ہے. پھر آپ نے خود بتایا عائشہ کہ جو مہنگائی تقریباً 20 کے قریب ڈبل ڈیجٹ میں پہنچ چکی ہے. خدشہ یہ ہے کہ اسی سپیڈ سے بڑھتی رہی تو یہ 3 ڈیجٹ میں چلی جائے گی. ہمارے ٹائم میں یہ فگر 4 پر تھا. اگر ہم نے قرضے لیے تو ہم نے موٹر ویز بنائے، ہم نے ضرب عضب کے اوپر پیسہ لگایا، ہم نے جو اداروں کی ری ایبلیٹیشن کی، ہاسپٹل کی ری ایبلیٹیشن کی، ہم نے لوگوں کو روزگار دیا. صرف ایجوکیشن سیکٹر میں لوگوں کو لاکھوں کے حساب سے جو ہے وہ نوکریاں پنجاب میں ملی. باقی ہیلتھ اور باقی محکمے تو الگ ہیں اور تمام محکمے جن میں مطلب ہے کہ لوگوں کو روزگار ملا. آپ کے دور میں ہر سال 2 کروڑ سے زیادہ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے جاتے ہیں. آپ کا یہ دور ہے کہ جب لوگوں میں مطلب ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ جو بیچارے لوگ ہیں وہ فاقہ کشی اور خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں. آپ کے وزیر اعظم فرمایا کرتے تھے جب وہ کنٹینر پر تھے کہ بھائی اگر وزیر اعظم ملک کا کرپٹ ہو تو ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے. تو آج کیا آپ اپنے بیان پر قائم ہیں؟ ویسے علی گور بلوچ صاحب انہوں نے آج بھی کہا ہے، کہ اصل کرپشن وزیر اعظم اور وزراء کرتے ہیں. بالکل، تو وزیر اعظم اور وزراء کر رہے ہیں نا. آپ نے ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا. مجھے یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے NRO نہیں دیا، اپنی بہن کو انہوں نے NRO نہیں دیا، انہوں نے اپنا گھر ریگولرائز نہیں کروایا، انہوں نے جو ہے وہ کرونا کا فنڈ کھا کے اس کے اوپر ان کے اپنے چلے میں نیازی صاحب سے پوچھتی ہوں کہ جہانگیر ترین کو NRO دیا ہے کیا؟ آگے بڑھاتے ہیں بات کو. دیکھیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے اربوں روپے کرونا فنڈ کے کھائے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بتا رہی ہے کہ ان کے وزیر جو ہے وہ مراد صاحب، وہ جو کمیونیکیشن کے منسٹر ہیں،
انہوں نے مطلب کک بیکس لیے, اربوں میں کک بیکس لیے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ اپوزیشن تو نہیں ٹھیک کہہ ہے رہی. سر, آگے چلتے, بلکہ ایک اور رپورٹ آ رہی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بھی کرپشن کے اوپر, بہت بڑی رپورٹ وہ بھی تیار ہو رہی ہے. نیازی صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں علی گور بلوچ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ناکامیوں کو ہم پر تنقید کر کے چھپانے کی کوشش نہ کریں. سر, آپ کے وزراء بیان دے جاتے ہیں, پھر ان کو خود اپنا بیان سمجھ میں نہیں آتا ہے. انڈسٹری کہہ رہی ہے منسٹر مس کمٹمنٹ کر گیا ہے, منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں انڈسٹری نے بات نہیں مانی. کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے حکومت کو گورننس میں. عائشہ, پہلے تو میں اپنے بھائی کا جواب دوں گا. جی, اونچی آواز سے یا شور کرنے سے تو حقائق نہیں بدل جاتے نا. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا, جو 5 روپے کچھ پیسے کا انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بجلی ہم نے کسانوں کو جو ہے وہ فری دے رہے تھے, لیکن یہ بھی ساتھ بتاتے کہ جاتے جاتے وہ ختم بھی کر گئے تھے. اور یہ بھی ساتھ بتاتے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو ہم ان کے لیے کتنے ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کتنے ڈائنامکس لگا کے گئے تھے کہ پاکستان کی اکانومی آلموسٹ جو ہے وہ کولیپس ہونے کی تقریباً ہو چکی تھی. اگر ہمارے دوست ممالک اس وقت ہماری مدد نہ کرتے تو آج آپ نے پاکستان کو دیوالیہ پن کرا کے ہی چھوڑا تھا. کاش کہ یہ ساتھ بھی بتا دیتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بات کو حقائق کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ آپ جب حقیقت تک پہنچیں. یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, بے شک اس کے اوپر آپ ڈاکومنٹس نکلوا سکتے ہیں کہ کس نے اس اکانومی کے ساتھ کیا کیا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے جس میں تمام ماہر معیشت بالکل اکٹھے ہونی چاہیے ہوں, تمام انٹلیکچوئلز اکٹھا ہو, اور تمام میڈیا اکٹھا ہونا چاہیے, اور ایک ڈیبیٹ کے ساتھ کس نے کیا کیا اور اس کی معیشت کے ساتھ کیا کیا, پاکستان کی فارن پالیسی کے ساتھ کون سے ایسے فیصلے کس دور میں کس نے کیے کہ آج یہ پاکستان کا جو معیشت ہے وہ آج وہ ساورن نہ رہی. میں سمجھتا اس پہ بالکل اتفاق ہے میرا. اور تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی, دیکھو گرے لسٹ میں پاکستان گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آج آپ گرے لسٹ میں بیٹھے ہیں, مشکل میں پڑے ہیں, آج ٹی ٹیز کو عمران خان نے تو نہیں اس کے اکاؤنٹس میں آئی نا. آج ٹی ٹیز کے جواب دینے کی بجائے آپ شور کر دیں. شور سے کام نہیں چلے گا, بات چلے گی حقائق اور ریالٹی کے ساتھ, تاکہ قوم کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جو ہے وہ بڑے بڑے, سر آپ حکومت ہے نا حل نکالیں اور ہمیں بتائیں صحیح کیا ہے. لیکن یہ فرمائیے, اس وقت انڈسٹری اور عوام پریشان ہے گیس بندش پر, کوئی حکومت پریشان ہے اس سے ایکسپورٹ متاثر ہوگی سر؟ کتنا سنگین ہے, گیس ہے یا ہاتھ مکمل اٹھا دیا حکومت نے؟ جواب سمجھا جائے. جیسے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تیاری کر لیں, کوئی گیس نہیں. عائشہ مشکلات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی جو انرجی کا کرائسس ہے اس کی دو نہیں, میاں والی بھی مشکلات ہیں, کوئی ایسے میاں والی کو پاکستان سے الگ تو نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ میاں والی کے لوگ تین ٹائم کھانے کے ٹائم پہ گیس کی یقین ملتی ہے نہیں ان 3 ٹائم پہ. دیکھیں ہر جگہ پہ ہم کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے ذخائر خود کم ہو رہے ہیں, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کوتاہی والی تو بات ہے نہیں. آپ کی ضرورت زیادہ ہے, آپ کے پاس گیس نہیں ہے. آپ جو ایل این جی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جس پہ آپ نے پہلے اپنے آرڈرز دیے وہ اس آرڈر پہ آپ کو نہیں ملے, کیونکہ دنیا میں گیس ہے وہ اوپر جا چکے ہیں, اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر جا چکے ہیں. تو یہ بھی تو آپ حقائق سمجھے نا, کوئی آپ بلیم بس نیازی صاحب یہ حقائق عوام کو ہی سمجھانے پڑنے ہیں, انہوں نے حقائق سمجھنے ہیں, کیونکہ پھر یہ تو مشکل کام بنتا جا رہا ہے حکومت کے لیے. جب وزیر یہ کہہ دے کہ 3 روپے کی چیز ساتھ میں ہو گئی, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, گیس ہر سال 9% کام ہوگی, اب نہیں ملے گی, تو سر یہ تو پھر اب عوام کو سمجھانا اس حکومت کا کام ہے. شیلا رضا صاحبہ, پنجاب میں ٹیکسٹائل انڈسٹری گیس جی سر, جی نیازی صاحب میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ گیس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, اس میں گورنمنٹ کہاں سے ذمہ دار ہے کہ جی ذخائر, کیا گورنمنٹ نئے ذخائر جو ہے وہ کوشش نہیں کر رہی کہ دریافت ہو جائے؟ اس میں کون سی کوتاہی ہے؟ اور پھر آپ کو جو سر اصل بات تو مینجمنٹ اور گورننس کی ہے نا, جو ایپٹما انہوں نے کہا, انہوں نے تو کیپیبلٹی اور کیپیسٹی پہ سوال اٹھایا ہے نا حکومت کی.
اگر کوئی چیز نہیں ہے تو بیفور ٹائم چلنا چاہیے اور انڈسٹری کو انفارم کر دیں کہ آپ کے لیے میسر نہیں رہے گی. وہ تو کمٹمنٹ پہ سوال اٹھا رہے ہیں نا حکومت کی, جو میں نے آپ سے بات کی. نہیں بات میں نے ایک بات کریں کہ پاکستان میں آلموسٹ 28 سے 29% لوگ جو ہے وہ نیچرل گیس استعمال کرتے ہیں. دنیا میں یہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. ایون رشیا بھی یہ نہیں ہے, اس کے پاس بھی یہ نیٹ ورک نہیں ہے. پھر اپنی پاپولیشن کو دیکھیں, پھر بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی. گورنمنٹ اپنی پوری اٹموسٹ کوشش کر رہی ہے کہ ہم کم از کم بریک فاسٹ میں, کھانے میں, شام کے کھانے میں ہم یہ چیز پرووائڈ کر سکیں. اس کے لیے ہم انڈسٹری کو بھی مینیج کر رہے ہیں, مینجمنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں گفتگو. شیلا رضا صاحبہ, پنجاب میں ٹیکسٹائل انڈسٹری گیس بندش کے نہ ہونے پہ اس پہ شکوہ کریے. سندھ میں حالات کیا اور گھریلو صارفین کو گیس کیا کھانے کے اوقات میں میسر ہے؟ اچھا دیکھیں, 2-3 چیزیں نا میں ضرور ڈسکس کروں گی آپ سے. پروگرام کے درمیان ہی یہ بات سامنے آئی ہے کہ 50 سال سے زیادہ پرانی یہ بلڈنگ ہے جس میں دھماکہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ ذرا پیپلز پارٹی کا نام لے لے کے جو پیٹ میں تکلیف ہو رہی تھی وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ٹاپک جو ہیں وہ جلدی جلدی کراس ہوئے, تو کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے کسانوں کو سہولتیں دی ہیں. تو اگر آپ یوریا دیکھیں جو بھارت میں 280 روپے کا ہے 10 کلو, یہاں پہ 1870 روپے کا ہے. ٹھیک ہے, پھر کچھ 1-2 باتیں اور کی گئیں زرداری صاحب کے اور سب کے حوالے سے اور مختلف لوگوں کے حوالے سے. تو خسرو بختیار کے بھائی کو 3 ارب 94 کروڑ کی سبسڈی دی گئی اور جہانگیر ترین کو 3 ارب کی. تو یہ ساری باتیں ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اب جہاں تک بات ہے گیس کی, یقین کریں کہ گیس کا جو پریشر ہے وہ اتنا کم ہے کہ گیزر تو کام ہی نہیں کر رہے ہیں. ہوا چلتی پھرتی ہے وہ بجھ جاتے, پائلٹ پہ بھی نہیں چل پا رہا ہے. اور بہت مشکل یہ ہے کہ جو اسکول جانے کا ٹائم ہے بچوں کے, اور اس میں بتایا بھی ہے کہ یہ گیس آنے کا ٹائم ہے, لیکن گیس بالکل اس وقت نہیں آتی, اور رات میں گیس آنا شروع ہوتی ہے چولہوں میں اور 3 بجے عروج پہ ہوتی ہے. تو اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر خواتین رات کو جاگ بھی لیتی ہیں, لیکن صبح کو بچوں کو یا کسی کو کچھ تازہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. بہت بری صورت حال ہے, اور اس کو ہمیں اکھاڑ پچھاڑ کی سیاست سے ہٹ کے کہ ہم ایسا کوئی بیان دے دیں جس سے 1 گھنٹہ ٹی وی کا اس بحث میں گزر جائے, اس سے ہٹ کے سوچنا ہوگا. کہ شیلا صاحبہ, قطع کلامی کی معذرت, پھر جیسا کہ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں گیس کے ذخائر ختم ہو گئے, اب ہمارے پاس گیس موجود نہیں, اور ویسے بھی 28-30% کے پاس تھی, تو لوگوں کو اپنی عادات بدلنا ہوگی. تو کیا پھر اب ہمیں یہ قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی اپنے آس پاس, کہ یہ اب سہولت مزید موجود نہیں رہے گی, عادات کو بدلیں اور دوسرے طریقوں پر جائیں؟ ہاں کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں سورج کی روشنی بہت ہوتی ہے, جیسے ہم سولر سسٹم کو فروغ دے رہے ہیں مختلف جگہ پہ, اس طرح ہمیں ایک دفعہ ہمدرد یونیورسٹی والوں نے سولر سسٹم پہ جو ہے کھانا وانا بنا کے دکھایا تھا کہ کس طرح ہمارے یہاں سولر سسٹم پہ ہم کام کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کی ایک لاجیکل سی گفتگو کر کے, جس میں کسی پہ کیچڑ اچھالے بغیر ایک سنجیدہ بات کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے, اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھیں تاکہ ایک بہتر گفتگو کا ماحول پیدا ہو. اگر روزانہ کھڑے ہو کے تم غلط, یہ فلاں, یہی چلتا رہا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا, صرف عوام میں بہت بے چینی بڑھے گی جو کہ روزانہ بڑھ رہی ہے. اگر یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں نئے ذخائر نہیں ہیں تو ہمیں ایک سسٹم کی طرف بات کرنی چاہیے کہ ہمارے کارخانے چلیں اور ہم گیس کے سلنڈر کی طرف آ جائیں, ہمیں ایک آلٹرنیٹو سسٹم کی فروغ کی طرف چلے جائیں. یہ ساری باتیں ہیں, اور میں تو بڑی سنجیدگی سے یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی کہ اسٹیل سنک کو اس نے کس طرح سے ایک برنر میں تبدیل کیا
اور اس پہ چیزیں بن رہی ہیں. میں سوچ رہی تھی متبادل نظام کی تلاش پاکستانیوں کو بھی شروع کرنی چاہیے, کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. علی گور بلوچ صاحب ایک تو کامنٹ کر دیجیے گا کہ آپ کے وہاں, کیونکہ فیصل آباد میں تو انڈسٹری بھی بہت ہے, حالات اور صورتحال کیا, اور پھر اس کے بعد کل پختونخوا میں بلدیاتی انتخاب ہے, میں سب سے کوئی کامنٹ چاہوں گی اس پہ بھی. آپ کیا نون لیگ تحریک انصاف کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ بالکل, آپ نے دیکھا کہ نون لیگ نے جب یہ ضمنی الیکشن ہوا تھا خٹک صاحب کے حلقے میں, تو وہاں سے بھی نون لیگ کامیاب ہوئی. نون لیگ کی آلریڈی ایم این اے کی سیٹیں ہیں کے پی کے سے, اور ہمارے بڑے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں. اگر انہوں نے ادھر جلو نہ پھیرا تو انشاءاللہ تعالی نون لیگ کی بہت اچھی پوزیشن رہے گی. اور آپ نے جو بلدیاتی الیکشن کنٹونمنٹ بورڈ میں ہوئے, وہاں پر آپ نے ان کو کک آؤٹ ہوتے پی ٹی آئی کو پنجاب سے نہیں دیکھا. تو یہ مطلب ہے کہ حکومت کا فیلئر یہ تو نہیں ہے کہ صرف سندھ میں ہے یا پنجاب میں ہے, تو کے پی کے میں بھی اسی طرح سے لوگ مایوس ہیں ادھر. تو بلکہ ان کو حکومت کرتے ہوئے آپ تقریباً 9 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کے پی کے میں, لیکن ان کی ڈیلیوری کوئی نہیں ہے کسی قسم کی لوکل باڈیز کا. اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی بلدیاتی ادارے توڑ دیے اور ان کو اپنا ٹینیور بھی نہ پورا کرنے دیا, اور عدالتوں سے جو فیصلے آئے وہ بھی ان کو ماننے سے انکار کیا. تو یہ تو قانون اور آئین کا بھاشن دیتے ہیں, کس طرح سے دیتے ہیں یہ باتیں تو ان کی. چلیں بالکل لاسٹ میرے پاس 1 منٹ ہے, میں ان سے بھی 30 سیکنڈ کامنٹ. نیاز صاحب کتنے پر امید ہیں کل کے پی کے الیکشن کو لے کے؟ سروائیو کرے گی پی ٹی آئی فل فلیج 100%؟ انشاءاللہ تعالیٰ کلین سویپ کرے گی. کلین سویپ, کوئی تھریٹ نہیں ہے کسی بھی اپوزیشن جماعت سے؟ جی میں آ رہی نہیں, انشاءاللہ ہم نے جی پچھلے 9 سال میں کوئی ساری ریفارمز لائی ہیں, اور اس کے ثمرات بھی ہیں کہ کوئی بھی پارٹی سیکنڈ ٹرم نہیں لیتی, لیکن ہم نے وہاں پہ پروگرام ہیں, اور ہمارے جو چیف منسٹر ہیں ان کی پورا, چاہے ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, ریونیو سسٹم ہو, پولیس ریفارم, سارے انہوں نے بہت بہتر کی. پی ٹی آئی پر امید ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. شیلا رضا صاحبہ, پنجاب میں حالیہ 2 الیکشن میں آپ کی پارٹی کی ٹریجیکٹری اپورڈ دکھائی دیتی ہے, بلدیاتی الیکشن میں کیا امید رکھ رہے ہیں کے پی کے میں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا واضح کلپ آیا تھا کہ اگر کسی اور جماعت کا ٹکٹ لیا تو یہ فنڈز جو ہیں یہ نہیں ملیں گے. تو پری پول ریگنگ تو دھمکیوں سے شروع ہو چکی ہے, اور پرانے الیکشن اگر میں یاد کروں تو ایک ہیوی جو جانی نقصان ہے وہ بھی مجھے یاد ہے. تو اللہ رحم کرے. اور باقی تو صرف سندھ ہے جس نے بلدیاتی جو ہمارے سیٹ اپ ہے اس کی مدت پوری کی, باقی تو انہوں نے ہر جگہ ختم کر دیا تھا. اور انہی کے زیادہ تر کے پی میں کانسلرز وغیرہ تھے جو بہت دفعہ ہم نے احتجاج کرتے دیکھے. تو میں نہیں سمجھتی کہ فیئر الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شیلا رضا صاحبہ کل آنے والے انتخاب پر سے اٹھا گئیں کہ انہیں نہیں لگتا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. دیکھتے ہیں کل نتائج کیا رہیں گے کے پی کے کی مقامی حکومتوں کے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.